उम्मती को तहज्जुद की पाबंदी से अल्लाह का कुर्ब मिलने की बशारत है। एक बात ज़हन में रखिए कि तहज्जुद के वक्त में फरिश्ते उन बंदों की फहरिस्त बनाते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। अब अगर एक दिन तहज्जुद मिस हो गई तो लिस्ट में से नाम निकल गया, फिर दूसरे दिन मिस हो गई तो फिर नाम निकल गया। अगर 10 मरतबा महीने में नाम निकल जाए तो इसका मतलब है कि अल्लाह के चाहने वालों की फहरिस्त में उनका नाम ही शामिल नहीं होगा। इसलिए आम लोगों के ऊपर तहज्जुद लाजिम नहीं है, लेकिन जो सालिक हो और अल्लाह से मोहब्बत चाहने के तालिब हो उनके लिए तहज्जुद बहुत जरूरी है। और तहज्जुद पढ़ना कोई मुश्किल काम भी नहीं। कौन कहता है कि आप आधी रात से तहज्जुद पढ़े? आदत बनाए कि अजान होने से आधा घंटा पहले उठना की आदत बन जाए। फर्ज करो अजान होती है 4:45 पे, तो आधा घंटा पहले उठें और 15 मिनट में वुजू कर लें। और अगर किसी को वॉशरूम में ज्यादा वक्त लगता है तो वो उतना पहले उठ ले, क्योंकि बहुत लोग नौजवान जो है वो बैतुल खला में ज्यादा टाइम लगाते हैं। बैतुल खला में जाके ऐसे बैठते हैं जैसे बैतुल खाला होती है। तो 15 मिनट में वुजू करके जो आखिरी 15 मिनट है बस उसमें 4 रकत हल्के पढ़ लें। पहली 2 रकत कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद के साथ, और दूसरी 2 रकत जितना अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सूरह यासीन शरीफ पढ़े और सूरतें पढ़े जो याद हैं। बस यही तहज्जुद है। आज के दौर में जो बंदा ये अमल कर लेगा तहज्जुद हो जाएगी। फिर उसके बाद फजर का वक्त हो जाएगा तो फजर पढ़े और बाकी मामूलात फजर के बाद करें। अगर आप कहते हैं जी नींद पूरी नहीं हुई तो फजर के बाद फिर सो जाए। पहले दौर में तहज्जुद बैनन नौमैन होती थी और आज के दौर में फजर बैनन नौमैन होती है। लेकिन तहज्जुद की बहरहाल पाबंदी होनी चाहिए, हाजिरी लोग नहीं चाहिए। हमारे हज़रत फरमाया करते थे मजदूर सारा दिन मजदूरी करता है, जब शाम को उजरत मिलने का वक्त होता है तो उस वक्त वो हाजिर होता है, गैर हाजिर नहीं होता। इसी तरह सालिक को तहज्जुद के वक्त रोजीना मिलता है अल्लाह की तरफ से, तो वो कैसे उस वक्त सोया हुआ हो सकता है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि सब कशो करामात उड़ गए, आखिरी रात के चंद नफल काम आ गए। तो ये आखिरी रात के चंद नफल जो हैं ये इंतहाई जरूरी हैं। अल्लाह ताला हमें बाकायदगी के साथ तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जो तहज्जुद में रुकावटें हैं उनमें सबसे पहली है बदनजरी, और दूसरा है ऐसी चीजें खाना बाजार की कि जिनमें हलाल हराम की मिलावट हो, तो इससे फिर इंसान तहज्जुद से महरूम हो जाता है। हदीस मुबारक में है जब रात आती है तो 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह की जमातें होती हैं। एक वो फरिश्ते, एक वो लोग कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म फरमाते हैं कि देखो ये मेरे महबूब लोगों के उठने का वक्त है, जाओ और इनको पर मार के जगा दो। तो फरिश्ते आके पर मार के जगा देते हैं, खुद ब खुद आंख खुल जाती है। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह फरमाते हैं रात पवे ते बेदर्दानो मिठी नींदर आवे, रात पवे ते बेदर्दानो मिठी नींदर आवे, दर्दमंदानू याद सजन दी सुते आन जगावे। और जो दर्दमंद होते हैं उनको सजन की याद सोते को जाके जगा देती है। तो अल्लाह करे कि हम भी उन लोगों में शामिल हों कि जिनको महबूब की याद सोते में आके जगा देती है। और दूसरे ग्रोह के लोग होते हैं ये अल्लाह के मुकर्रबीन होते हैं। अल्लाह फरिश्तों को फरमाते हैं देखो ये मेरे महबूब लोग हैं, दीन का काम करने वाले, थके हुए हैं, आराम कर रहे हैं, जाके इनकी करवट बदल दो। ये चाहेंगे तो सो जाएंगे और चाहेंगे तो ये खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। मैं इनके सोने पे भी राजी, मैं इनके जागने पे भी राजी। ये ऐसा ही है कि जैसे कोई कारीगर आए और उसका हथियार जो है वो ठीक करने की जरूरत पड़ जाए तो वो अपने मजदूरी के वक्त में अपने हथियार को ठीक करता है और उसकी मजदूरी काटी नहीं जाती कि इतना वक्त आपने काम नहीं किया। भाई वो चीज इसमें शामिल होती है। इसी तरह जो लोग दीन का काम करने वाले हैं तो वो भी ऐसे ही करें कि दीन का काम करें और अल्लाह ताला उनके जागने पे भी राजी, उनके सोने पे भी राजी। फिर तीसरा ग्रोह होता है अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म फरमाते हैं कि जाओ ये वो मेरे बंदे हैं जिनको मैं पसंद ही नहीं करता, तुम जाके पहरा दो कहीं ये ना उठ जाए, मैं इनकी शक्ल ही देखना पसंद नहीं करता। तो इसलिए अगर तहज्जुद कज़ा होती है तो आप दिल में ये सोचें कि अल्लाह ताला मेरी शक्ल देखना ही पसंद नहीं करते और कोशिश करें कि बाकायदगी के साथ, एहतमाम के साथ तहज्जुद पढ़ें। वो चंद लम्हे तो 24 घंटे का निचोड़ होता है। अल्लाह ताला हमें इन मामूलात की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए।
اور ہماری تمام غلطیوں کوتاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ سنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الشوق کہ محبت اور شوق جب اللہ تعالیٰ کا دل میں بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر اذا بلغ العبد استبطأ الموت شوقا الى ربه وحبا للقائه والنظر الیہ، تو بندے کو موت بے تاب کر دیتی ہے، دل چاہتا ہے کہ موت جلدی آ جائے تاکہ مجھے اللہ سے ملاقات نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی محبت انسان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے اذا قیل لک تحب اللہ، اگر کوئی بندہ تم سے یہ پوچھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاسکت، فرماتے ہیں کہ جواب میں چپ رہنا، بات مت کرنا۔ عجیب نکتے کی بات کھولی، فرمایا کہ جب کوئی تم سے پوچھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاسکت، خاموش رہنا، فإن قلت لا کفرت، اگر تم نے کہا نہیں تو پھر کافر ہو جاؤ گے، وإن قلت نعم، اور اگر تم نے کہا ہاں، فلیس وصفک وصف المحبین، تو محبین کا وصف تو تمہارے اندر موجود نہیں، لہذا جھوٹ بولنے سے پرہیز کر لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو معلوم ہوا کہ ہم اگر اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں محبین کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور محبین کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ ان کے ان یکون ذکر اللہ عندک احلی من الاصل، اللہ کا ذکر ان کے نزدیک شہد کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہو جاتا ہے۔ اور آج اگر پوچھئے کہ بھئی معمولات کرتے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے؟ جی مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا، مجھے تو فرصت ہی نہیں ملتی۔ تو محبین کی تو یہ علامت نہ ہوئی نا کہ 24 گھنٹے گزر گئے اور مراقبے میں بیٹھنے کی 5 منٹ بھی توفیق نصیب نہ ہوئی، مہینوں گزر جاتے ہیں، تہجد کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے برائے نام محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت نے جڑ نہیں پکڑی ہوتی۔ اگر محبت دل میں جڑ پکڑ جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان پورا دن اپنے رب کو یاد نہ کرے؟ لہذا اللہ رب العزت سے محبت کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال دوڑ دوڑ کر کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، قال اللہ تعالی، حدیث قدسی، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اللہ کے لیے، اللہ فرماتے ہیں ان پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ والمتجالسین فیہ، جو میرے لیے ہم جلیس بن جائیں، مل بیٹھیں، ان کو میری محبت ضرور ملتی ہے۔ والمتزاورین فیہ، اور میرے لیے ایک دوسرے سے جو ملتے جلتے ہیں ان کو ملتی ہے۔ والمتبادلین فیہ، اور جو میرے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کو بھی میری محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوۃ بملاۃ اللہ والانس بمحبتہ، جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کو پھر اللہ کے ساتھ خلوت میں کیا مزہ ملتا ہے، ایسا مزہ دنیا میں کسی دوسرے بندے کو نصیب ہو نہیں سکتا۔ اور واقعی بات صحیح ہے، مصلی پہ بیٹھنا کوئی آسان کام تھوڑا ہے۔ ایک رات ذرا بیٹھ کے تو دیکھیں، سمجھ لگ جائے گی۔ چند منٹ کے بعد زمین بندے کو اچھالتی ہے، مصلی سے اٹھتا ہے بندہ، بھاگتا ہے۔ مصلی پہ بیٹھنا آسان کام نہیں ہے۔ جو لوگ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوا کرتے۔ وہ مصلی پہ آ کے ایسے پرسکون ہوتے تھے جیسے مچھلی کسی پانی کے اندر جا کر پرسکون ہو جایا کرتی۔ پھر ایسے لوگوں کو تہجد کے وقت میں بستر اچھال دیتا تھا، وہ اللہ کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے اور اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اسی لیے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے داؤد، جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات آئے تو سو جائے۔ جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات آئے تو سو جائے۔ کیا ہر عاشق اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی نہیں چاہتا؟ اگر ان کو محبت تھی
تو ان کو چاہیے تھا کہ رات کے آخری پہر میں اٹھتے اور میرے ساتھ اس وقت راز و نیاز کی باتیں کرتے. تو سالک کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ کوئی بھی رات تہجد کے بغیر نہ گزرے. ہاں سنت مبارکہ ہے کہ عشاء کے بعد انسان جلدی سوئے. آج شیطان اس سنت سے ہمیں محروم کرتا ہے. عشاء کے بعد جلدی سونے والی سنت اس سے محروم کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد والحدیث بعدہا، عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. ضرورت کی بات ہو تو ضرور کیجیے، وعظ و نصیحت کی مجلس ہے تو ضرور کیجیے. ایک ہوتا ہے گپ شپ. آج عشاء کے بعد لوگ اس طرح فریش ہوتے ہیں جیسے اللہ والے فجر کے بعد پورا دن گزارنے کے لیے فریش ہوا کرتے تھے. کچھ لوگوں کا تو دن ہی عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے. اس کو فون ہو رہا ہے، اس کو فون ہو رہا ہے، اس سے باتیں ہو رہی ہیں. اچھا آج فلاں کارنر پہ کھانے کے لیے چلتے ہیں، آج فلاں پوائنٹ پہ کھانے کے لیے چلتے ہیں. جب رات کا ابتدائی حصہ اس طرح بسر کر دیا گیا تو پھر ایسے لوگوں کو یہ نہیں کہ تہجد کی توفیق ہوتی ہے. نہ وہ رات کے 1-2 بجے تک تو ان کاموں میں وقت گزارتے ہیں. جب آخری پہر شروع ہوتا ہے آپ غور کریں سب کے سب سوئے پڑے ہوتے ہیں. شیطان تھپکی دے کے سلا دیتا ہے. بس میں نے تم سے وقت ضائع کروانا تھا، اب تم نے کر لیا، لہذا آرام سے سو جاؤ. ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا اس کا. شادی کا دن ہے یا رات ہے، عورتیں کہتی ہیں، عام عورتیں، جی ہم تو آج ساری رات جاگیں گی. تو وہ جاگتی ہیں لاہ و لاب میں، مگر کب تک؟ 1-2 بجے تک. 1-2 بجے کے بعد سب وہی پڑی ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ کہ جب اللہ سے مانگنے کا وقت شروع ہوتا ہے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو فرشتوں کے ذریعے تھپکیاں دے کے سلا دیا کرتے. حدیث پاک میں ہے رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں فلاں فلاں مجھے ناپسند ہے، جاؤ اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو. میں نہیں چاہتا کہ وہ اس وقت میں اٹھیں، میں ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا. لہذا فرشتے تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں. ساری رات جاگتے ہیں، آخری پہر میں گہری نیند آ جاتی ہے. پھر فرشتوں کی دوسری جماعت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں فلاں میرے محبوب بندے ہیں، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو. وہ اٹھیں، مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، وہ مجھ سے مانگیں، میں ان کی جھولیوں کو بھر دوں. چنانچہ فرشتے آتے ہیں اور بعض لوگوں کو پر مار کے جگا دیتے ہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ان کو کبھی گھڑی کا الارم بھی لگانا پڑتا تہجد کے لیے. اندر الارم فٹ ہوتا ہے، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے، وہ فرشتے جگا دیتے ہیں ان کو تہجد کے لیے. اور فرمایا ایک تیسری جماعت فرشتوں کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقربین میں سے ہیں، میں ان سے اتنا پیار کرتا ہوں، میں ان سے راضی ہوں، ان سے خوش ہوں. جاؤ اور ان کی کروٹ بدل دو، ان کی کروٹ بدل دو. یہ چاہیں گے تو عبادت کریں گے اٹھ کر، یہ چاہیں گے تو سوئیں گے. میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی ہوں، میں ان کے سونے پہ بھی راضی ہوں. اب ہم سوچیں کہ ہم تینوں میں سے کس کیٹیگری میں داخل ہیں. اگر مہینہ گزر گیا اور تہجد نہ پڑھ سکے چند دن بھی، تو اس کا مطلب کہ پہلی کیٹیگری جس کو فرشتے تھپکیاں دے کے سلا دیتے ہیں. تو یہ نہ کہا کریں میں تہجد نہیں پڑھتا، بلکہ یوں کہا کریں کہ اللہ اس وقت میرے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. حقیقت تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، سلا دیتے ہیں، سوئے رہو، پڑے رہو. سالک کو چاہیے کہ ایک مہینے میں اگر 30 دن ہوتے ہیں تو 35 مرتبہ تہجد پڑھے. اب آپ حیران ہوں گے کہ جی دن تو 30 اور تہجد 35 مرتبہ. جی ہاں، جو تہجد پڑھنے والے ہیں وہ ایک دیہات میں 2-2 دفعہ بھی پڑھتے ہیں. پڑھ لی پھر سو گئے، پھر اٹھے، ابھی تہجد کا وقت تھا، پھر وضو کر کے تہجد پڑھ لی. تو مزہ تو تب آئے نا کہ دن 30 ہو، تہجد 35 مرتبہ بندہ پڑھے. یہ جائے کہ ہم روزانہ بھی تہجد نہیں پڑھ پاتے. اس کا آسان طریقہ کہ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں، اس سنت کو زندہ کریں. ہم بہت سارے فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں اور دیر سے سوتے ہیں. کوئی کام ضروری نہیں ہوتے.
ان کاموں کو دن میں سمیٹیں. عشاء پڑھی اور اس کے بعد جلدی سو گئے. جب جلدی سوئیں گے تو آنکھ بھی جلدی کھلے گی، لہذا تہجد میں اٹھنا آسان ہوگا. اور آج کے دور میں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم ساری رات ہی جاگتے رہو. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی کو پسند کیا. الدین یسر، دین میں آسانی ہے. تو کیا کرنا چاہیے کہ فجر میں تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، تو اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت ڈالیے. جب آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گئے تو پھر آپ 10 منٹ میں وضو کر لیں اور بقیہ 20 منٹ میں آپ 4 رکعت نفل پڑھ کے آخری 5 منٹ میں اللہ سے دعائیں مانگ لیں. اتنی ہی تہجد آج کے دور میں انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے. اس سے لمبے مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی ہی تہجد پڑھ لیجئے، بس نام تہجد والوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے. ہاں، جس کو زیادہ وقت لگتا ہو وضو کرنے میں تو وہ آدھے گھنٹے کی بجائے پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے. اکثر مردوں کی عادت ہوتی ہے وہ بیت الخلا اس طرح جاتے ہیں جیسے بیت الخالہ ہوتا ہے، بیٹھ ہی جاتے ہیں. اگر ایسی صورت ہے تو پھر اور 15 منٹ پہلے، اور اگر نارمل ٹائم ہے تو 10 منٹ کافی ہے وضو کرنے کے لیے اور 20 منٹ کافی ہے تہجد اور دعا کے لیے. بس تہجد والوں میں نام شامل ہو جائے گا. اور اس تہجد کے پڑھنے پہ انسان کو اللہ کا وصل ملتا ہے. اب ذرا سوچئے، اگر کسی بندے نے ایک بینک کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھولا اور 1000 روپیہ اس نے جمع کروایا، بینک ہولڈر کی فہرست جب بھی بنے گی تو جہاں بلین اور ملین والوں کی فہرست میں نام آئیں گے، 1000 روپے جمع کروانے والے کا نام بھی لکھا جائے گا. اکاؤنٹ ہولڈر تو ہے نا. تو بس یہی سمجھ لیجئے کہ ہم نے آخری آدھے گھنٹے میں اٹھ کر اگر 4 رکعت نفل پڑھ لیے تو قیامت کے دن جہاں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والوں کا نام آئے گا، اسی فہرست میں ہم فقیروں کا نام بھی شامل کر لیا جائے. کئی اکاؤنٹ میں 4 رکعتیں تو لکھی ہوئی ہوں گی نا. اور اس کا ایک اور آسان طریقہ کہ بسا اوقات عورتوں کے لیے اٹھ کے تہجد پڑھنی مشکل ہوتی ہے، تو آسان طریقہ کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی 4 رکعت کی نیت کر لیں اور پھر سوئیں اور دعا مانگیں، اللہ آخری پہر میں اٹھا دیجئے گا. آنکھ کھل گئی تو اس وقت تہجد پڑھیں، نہ کھلی تو فقہا نے لکھا ہے کہ وتر کے بعد جو نفل پڑے گا اللہ تہجد والوں میں نام شامل فرمائیں گے. بلکہ فقہا نے تو اور بھی بات آسان کر دی. فرماتے ہیں جو تہجد باقاعدہ پڑھنے والا بندہ ہو، اگر وہ بندہ کسی وجہ سے کسی رات تہجد قضا کر بیٹھے تو اگر اس نے اس دن اشراق کے نوافل پڑھ لیے تو اشراق کے نوافل پڑھنے پر اس کا نام اس رات کے تہجد پڑھنے والوں میں شامل کر لیا جائے گا. تو اب تو ہمیں چاہیے کہ زندگی کی کوئی رات تہجد کے بغیر نہ گزرے. کوشش تو تینوں پہ کریں. اسی لیے فقہا کی ذہانت دیکھیے، فقاہت دیکھیے کہ انہوں نے وتر سے پہلے بھی 2 رکعت نفل رکھے اور وتر کے بعد بھی 2 رکعت نفل رکھے. اتنا بھی پڑھنے والا عبادت کرنے والوں میں تو شامل ہو جائے گا. آج شیطان بدبخت نے عبادت کا ذوق ہی چھین لیا، نہ وتر سے پہلے نفل نہ وتر کے بعد نفل، تو ادھر سے ہی محروم. اس لیے ہر ممکن یہ کوشش ہو کہ تہجد پڑھنے والوں میں ہمارا نام شامل کر لیا جائے. کوئی بھی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہوا جو تہجد کا عادی نہ ہو. یہ نعمت ملتی ہی تہجد کے وقت میں ہے. اس وقت کا اٹھنا انسان کے لیے ضروری ہے. آپ سوچیں، جس بندے کو رات ڈیوٹی دینی پڑتی ہے اس کو 3000 روپے تنخواہ ملتی ہے. 3000 کا کیا مطلب؟ ہر رات کا 100 روپیہ. 100 روپے کے پیچھے یہ خدا کا بندہ عشاء لے کے فجر تک جاگتا ہے، اور ہم اللہ کے لیے اگر اذان سے آدھا گھنٹہ بھی پہلے نہیں جاگتے، ہم نے تو تہجد کی قیمت اللہ کے سامنے چند روپے کے برابر بھی نہ لگا. چند روپے پانے والا تو ساری رات جاگے. ہمارے دل میں تہجد کا اتنے بھی قدر نہ ہوئی. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے تہجد میں روزانہ ہم بیٹھیں، کھڑے ہوں اور اللہ کے سامنے دامن پھیلائیں، اللہ سے دعائیں مانگیں. کچھ ایسے بھی اوقات ہوتے ہیں
جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. جب کسی کی نیت ہونا کام کرنے کی، اس وقت کام کروانا. حذیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے اذا قیل لک تحب اللہ، اگر کوئی بندہ تم سے یہ پوچھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاسکت، فرماتے ہیں کہ جواب میں چپ رہنا، بات مت کرنا. عجیب نکتے کی بات کھولی. فرمایا کہ جب کوئی تم سے پوچھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاسکت، خاموش رہنا. فإن قلت لا کفرت، اگر تم نے کہا نہیں تو پھر کافر ہو جاؤ گے. وإن قلت نعم، اور اگر تم نے کہا ہاں، فلیس وصفک وصف المحبین، تو محبین کا وصف تو تمہارے اندر موجود نہیں، لہذا جھوٹ بولنے سے پرہیز کر لینا. اللہ اکبر کبیر. تو معلوم ہوا کہ ہم اگر اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں محبین کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور محبین کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ ان کے ان یکون ذکر اللہ عندک احلی من العسل، اللہ کا ذکر ان کے نزدیک شہد کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہو جاتا ہے. اور آج اگر پوچھئے کہ بھئی معمولات کرتے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے؟ جی مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا، مجھے تو فرصت ہی نہیں ملتی. تو محبین کی تو یہ علامت نہ ہوئی نا کہ 24 گھنٹے گزر گئے اور مراقبے میں بیٹھنے کی 5 منٹ بھی توفیق نصیب نہ ہوئی. مہینوں گزر جاتے ہیں، تہجد کی توفیق نہیں ہوتی. یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے برائے نام محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت نے جڑ نہیں پکڑی ہوتی. اگر محبت دل میں جڑ پکڑ جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان پورا دن اپنے رب کو یاد نہ کرے؟ لہذا اللہ رب العزت سے محبت کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال دوڑ کر کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. ایک حدیث مبارکہ ہے، قال اللہ تعالی، حدیث قدسی، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اللہ کے لیے، اللہ فرماتے ہیں ان پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے. والمتجالسین فیہ، جو میرے لیے ہم جلیس بن جائیں، مل بیٹھیں، ان کو میری محبت ضرور ملتی ہے. والمتزاورین فیہ، اور میرے لیے ایک دوسرے سے جو ملتے جلتے ہیں ان کو ملتی ہے. والمتبادلین فیہ، اور جو میرے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کو بھی میری محبت نصیب ہو جاتی ہے. چنانچہ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوۃ بمجاۃ اللہ والانس بمحبتہ. جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کو پھر اللہ کے ساتھ خلوت میں کیا مزہ ملتا ہے، ایسا مزہ دنیا میں کسی دوسرے بندے کو نصیب ہو نہیں سکتا. اور واقعی بات صحیح ہے، مصلے پہ بیٹھنا کوئی آسان کام تھوڑا ہے. ایک رات ذرا بیٹھ کے تو دیکھیں، سمجھ لگ جائے گی. چند منٹ کے بعد زمین بندے کو اچھالتی ہے، مصلے سے اٹھتا ہے بندہ، بھاگتا ہے. مصلے پہ بیٹھنا آسان کام نہیں ہے. جو لوگ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوا کرتے. وہ مصلے پہ آ کے ایسے پرسکون ہوتے تھے جیسے مچھلی کسی پانی کے اندر جا کر پرسکون ہو جایا کرتی. پھر ایسے لوگوں کو تہجد کے وقت میں بستر اچھال دیتا تھا، وہ اللہ کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے اور اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے. اسی لیے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے داؤد، جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات آئے تو سو جائے. جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات آئے تو سو جائے. کیا ہر عاشق اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی نہیں چاہتا؟ اگر ان کو محبت تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ رات کے آخری پہر میں اٹھتے اور میرے ساتھ اس وقت راز و نیاز کی باتیں کرتے. تو سالک کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ کوئی بھی رات تہجد کے بغیر نہ گزرے. ہاں، سنت مبارکہ ہے کہ عشاء کے بعد انسان جلدی سوئے. آج شیطان اس سنت سے ہمیں محروم کرتا ہے. عشاء کے بعد جلدی سونے والی سنت اس سے محروم کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے
اور عشاء کے بعد والحدیث بعدہا، عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ ضرورت کی بات ہو تو ضرور کیجیے، وعظ و نصیحت کی مجلس ہے تو ضرور کیجیے۔ ایک ہوتا ہے گپ شپ۔ آج عشاء کے بعد لوگ اس طرح فریش ہوتے ہیں جیسے اللہ والے فجر کے بعد پورا دن گزارنے کے لیے فریش ہوا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا تو دن ہی عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے، اس کو فون ہو رہا ہے، اس کو فون ہو رہا ہے، اس سے باتیں ہو رہی ہیں، اچھا آج فلاں کارنر پہ کھانے کے لیے چلتے ہیں، آج فلاں پوائنٹ پہ کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ جب رات کا ابتدائی حصہ اس طرح بسر کر دیا گیا تو پھر ایسے لوگوں کو یہ نہیں کہ تہجد کی توفیق ہوتی ہے، نہ وہ رات کے 1-2 بجے تک تو ان کاموں میں وقت گزارتے ہیں۔ جب آخری پہر شروع ہوتا ہے آپ غور کریں، سب کے سب سوئے پڑے ہوتے ہیں، شیطان تھپکی دے کے سلا دیتا ہے، بس میں نے تم سے وقت ضائع کروانا تھا، اب تم نے کر لیا، لہذا آپ آرام سے سو جاؤ۔ ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا اس کا، شادی کا دن ہے یا رات ہے، عورتیں کہتی ہیں، عام عورتیں، جی ہم تو آج ساری رات جاگیں گی، تو وہ جاگتی ہیں لہو و لعب میں، مگر کب تک؟ 1-2 بجے تک۔ 1-2 بجے کے بعد سب وہی پڑی ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب اللہ سے مانگنے کا وقت شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو فرشتوں کے ذریعے تھپکیاں دے کے سلا دیا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں فلاں فلاں مجھے ناپسند ہے، جاؤ اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو، میں نہیں چاہتا کہ وہ اس وقت میں اٹھیں، میں ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، لہذا فرشتے تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں۔ ساری رات جاگتے ہیں، آخری پہر میں گہری نیند آ جاتی ہے۔ پھر فرشتوں کی دوسری جماعت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں فلاں میرے محبوب بندے ہیں، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو، وہ اٹھیں، مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، وہ مجھ سے مانگیں، میں ان کی جھولیوں کو بھر دوں۔ چنانچہ فرشتے آتے ہیں اور بعض لوگوں کو پر مار کے جگا دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ان کو کبھی گھڑی کا الارم بھی لگانا پڑتا تہجد کے لیے، اندر الارم فٹ ہوتا ہے، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے، وہ فرشتے جگا دیتے ہیں ان کو تہجد کے لیے۔ اور فرمایا ایک تیسری جماعت فرشتوں کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقربین میں سے ہیں، میں ان سے اتنا پیار کرتا ہوں، میں ان سے راضی ہوں، ان سے خوش ہوں، جاؤ اور ان کی کروٹ بدل دو، ان کی کروٹ بدل دو، یہ چاہیں گے تو عبادت کریں گے اٹھ کر، یہ چاہیں گے تو سوئیں گے، میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی ہوں، میں ان کے سونے پہ بھی راضی ہوں۔ اب ہم سوچیں کہ ہم تینوں میں سے کس کیٹیگری میں داخل ہیں؟ اگر مہینہ گزر گیا اور تہجد نہ پڑھ سکے چند دن بھی، تو اس کا مطلب کہ پہلی کیٹیگری جس کو فرشتے تھپکیاں دے کے سلا دیتے ہیں، تو یہ نہ کہا کریں میں تہجد نہیں پڑھتا، بلکہ یوں کہا کریں کہ اللہ اس وقت میرے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ حقیقت تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، سلا دیتے ہیں، سوئے رہو، پڑے رہو۔ سالک کو چاہیے کہ ایک مہینے میں اگر 30 دن ہوتے ہیں تو 35 مرتبہ تہجد پڑھے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ جی دن تو 30 اور تہجد 35 مرتبہ۔ جی ہاں، جو تہجد پڑھنے والے ہیں وہ ایک رات میں 2 دفعہ بھی پڑھتے ہیں، پڑھ لی پھر سو گئے، پھر اٹھے، ابھی تہجد کا وقت تھا، پھر وضو کر کے تہجد پڑھ لی۔ تو مزہ تو تب آئے نا کہ دن 30 ہو، تہجد 35 مرتبہ بندہ پڑھے۔ یہ جائے کہ ہم روزانہ بھی تہجد نہیں پڑھ پاتے۔ اس کا آسان طریقہ کہ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں، اس سنت کو زندہ کریں۔ ہم بہت سارے فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں اور دیر سے سوتے ہیں، کوئی کام ضروری نہیں ہوتے، ان کاموں کو دن میں سمیٹیں۔ عشاء پڑھی اور اس کے بعد جلدی سو گئے، جب جلدی سوئیں گے تو آنکھ بھی جلدی کھلے گی، لہذا تہجد میں اٹھنا آسان ہوگا۔ اور آج کے دور میں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم ساری رات ہی جاگتے رہو۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی کو پسند کیا، الدین یسر، دین میں آسانی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ فجر میں تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، تو اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت ڈالیے۔
جب آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گئے تو پھر آپ 10 منٹ میں وضو کر لیں اور بقیہ 20 منٹ میں آپ 4 رکعت نفل پڑھ کے آخری 5 منٹ میں اللہ سے دعائیں مانگ لیں. اتنی ہی تہجد آج کے دور میں انسان کو بھلی بنانے کے لیے کافی ہے. اس سے لمبے مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی ہی تہجد پڑھ لیجئے، بس نام تہجد والوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے. ہاں، جس کو زیادہ وقت لگتا ہو وضو کرنے میں تو وہ آدھے گھنٹے کی بجائے پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے. اکثر مردوں کی عادت ہوتی ہے وہ بیت الخلا اس طرح جاتے ہیں جیسے بیت الخالہ ہوتا ہے، بیٹھ ہی جاتے ہیں. اگر ایسی صورت ہے تو پھر اور 15 منٹ پہلے، اور اگر نارمل ٹائم ہے تو 10 منٹ کافی ہے وضو کرنے کے لیے اور 20 منٹ کافی ہیں تہجد اور دعا کے لیے. بس تہجد والوں میں نام شامل ہو جائے گا اور اس تہجد کے پڑھنے پہ انسان کو اللہ کا وصل ملتا ہے. اب ذرا سوچئے، اگر کسی بندے نے ایک بینک کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھولا اور 1000 روپیہ اس نے جمع کروایا، بینک ہولڈر کی فہرست جب بھی بنے گی تو جہاں بلین اور ملین والوں کی فہرست میں نام آئیں گے 1000 روپے جمع کروانے والے کا نام بھی لکھا جائے گا. اکاؤنٹ ہولڈر تو ہے نا. تو بس یہی سمجھ لیجئے کہ ہم نے آخری آدھے گھنٹے میں اٹھ کر اگر 4 رکعت نفل پڑھ لیے تو قیامت کے دن جہاں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والوں کا نام آئے گا اسی فہرست میں ہم فقیروں کا نام بھی شامل کر لیا جائے گا. بھئی اکاؤنٹ میں 4 رکعتیں تو لکھی ہوئی ہوں گی نا. اور اس کا ایک اور آسان طریقہ کہ بسا اوقات عورتوں کے لیے اٹھ کے تہجد پڑھنی مشکل ہوتی ہے. آسان طریقہ کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی 4 رکعت کی نیت کر لیں اور پھر سوئیں اور دعا مانگیں، اللہ آخری پہر میں اٹھا دیجئے گا. آنکھ کھل گئی تو اس وقت تہجد پڑھیں، نہ کھلی تو فقہا نے لکھا ہے کہ وتر کے بعد جو نفل پڑے گا اللہ تہجد والوں میں نام شامل فرمائیں گے. بلکہ فقہا نے تو اور بھی بات آسان کر دی. فرماتے ہیں جو تہجد باقاعدہ پڑھنے والا بندہ ہو، اگر وہ بندہ کسی وجہ سے کسی رات تہجد قضا کر بیٹھے تو اگر اس نے اس دن اشراق کے نوافل پڑھ لیے تو اشراق کے نوافل پڑھنے پر اس کا نام اس رات کے تہجد پڑھنے والوں میں شامل کر لیا جائے گا. تو اب تو ہمیں چاہیے کہ زندگی کی کوئی رات تہجد کے بغیر نہ گزرے. کوشش تو تینوں پہ کریں. اسی لیے فقہا کی ذہانت دیکھیے، فقاہت دیکھیے کہ انہوں نے وتر سے پہلے بھی 2 رکعت نفل رکھے اور وتر کے بعد بھی 2 رکعت نفل رکھے. اتنا بھی پڑھنے والا عبادت کرنے والوں میں تو شامل ہو جائے گا. آج شیطان بدبخت نے عبادت کا ذوق ہی چھین لیا، نہ وتر سے پہلے نفل نہ وتر کے بعد نفل، تو ادھر سے ہی محروم. اس لیے ہر ممکن یہ کوشش ہو کہ تہجد پڑھنے والوں میں ہمارا نام شامل کر لیا جائے. کوئی بھی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہوا جو تہجد کا عادی نہ ہو. یہ نعمت ملتی ہی تہجد کے وقت میں ہے. اس وقت کا اٹھنا انسان کے لیے ضروری ہے. آپ سوچیں، جس بندے کو رات ڈیوٹی دینی پڑتی ہے اس کو 3000 روپے تنخواہ ملتی ہے. 3000 کا کیا مطلب؟ ہر رات کا 100 روپیہ. 100 روپے کے پیچھے یہ خدا کا بندہ عشاء لے کے فجر تک جاگتا ہے. اور ہم اللہ کے لیے اگر اذان سے آدھا گھنٹہ بھی پہلے نہیں جاگتے، ہم نے تو تہجد کی قیمت اللہ کے سامنے چند روپے کے برابر بھی نہ لگا. چند روپے پانے والا تو ساری رات جاگے. ہمارے دل میں تہجد کا اتنی بھی قدر نہ ہوئی. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے تہجد میں روزانہ ہم بیٹھیں، کھڑے ہوں اور اللہ کے سامنے دامن پھیلائیں، اللہ سے دعائیں مانگیں. کچھ ایسے بھی اوقات ہوتے ہیں جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. جب کسی کی نیت ہو نا کام کرنے کی